अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो लेसन नंबर 14 है और इसकी जो थंबनेल होगा वो 17 होगा। वो इसलिए क्योंकि 3 उससे पहले मैं मैथ्स के भी डाल चुकी हूँ, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो 17 होगा, लेकिन उर्दू के जो लेसन प्लान चल रहे हैं वो 14 है। और हाँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिए। ये एक सदका जारिया है जो आपके लिए भी सवाब का ज़रिया और मेरे लिए भी। जितने लोग आप शेयर करते जाएंगे उतने लोग को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा, तो उसका अज्र आपको भी मिलेगा और मुझे भी। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है राजा राम मोहन राय। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप इंग्लिश में भी इसका लेसन प्लान बना सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं और उर्दू में भी बना सकते हैं। और ये टॉपिक जो है एसएसटी में भी हो सकता है, यानी समाजी क्या बोलते हैं उसको, समाजियात या सिविक्स जो होता है, या एसएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्कूल का नाम, फिर लिखना होता है तारीख, डेट क्या है। आपको इस तरह से टेबल बनानी होती है। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप इंग्लिश में इस तरह से टेबल बनाएंगे, उर्दू में बना रहे हैं तो उर्दू में इस तरह से बनाएंगे। और ये जो मैंने उर्दू में लिखे हैं ये आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। डेट यानी तारीख, जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लास यानी दर्जा, और दर्जा की जगह आप जमात भी लिख सकते हैं, 7। और ये टॉपिक 7th में भी हो सकता है, 8th में भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। और एसएसटी में, एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज़, समाजियात उर्दू में बोलेंगे। सब्जेक्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट है, मजमून उसको उर्दू में बोलते हैं। मैंने उर्दू में बनाया है ये टॉपिक, मतलब जो सब्जेक्ट ऐसे लिया है मैंने उर्दू में लिया है ये टॉपिक। पीरियड यानी घंटा, कौन सा पीरियड में आप इसको पढ़ाएंगे, या कौन से जो भी आपको स्कूल्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग पीरियड मिलता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यानी जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी ड्यूरेशन या उस पीरियड की ड्यूरेशन क्या होगी। उसकी किसी स्कूल में 40 होती है, किसी स्कूल में 45 होती है और किसी में 50 होती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है उन्वान सबक यानी टॉपिक। हमारा जो उन्वान है, टॉपिक है, वो क्या है। हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। उसके बाद आता है आम मकसद यानी जनरल ऑब्जेक्टिव। इस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा आम मकसद क्या है। तुलबा में समाजी खूबियों को बढ़ाना, नंबर 1। नंबर 2, तुलबा में समाजियात की तरफ दिलचस्पी पैदा करना। नंबर 3, तुलबा के अंदर अच्छी आदतों का फ़रोग़ करना। नंबर 4, तुलबा के अंदर सोचने समझने की सलाहियत को फ़रोग़ देना यानी बढ़ावा देना। इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है, मैं जनरली बता देती हूँ आपको, कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बच्चे में अच्छाइयाँ, अपने समाज को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके अच्छाइयाँ पैदा होंगी। तो वो जब वो बचपन से ये चीज़ें सीखेगा तो जब बड़ा होता चला जाएगा तो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से सीखी होंगी वो चीज़ें, तो बड़े होते होते उसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगी अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें समाज को लेकर। और उसकी तलबा के अंदर सोचने समझने की सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी तलबा जब अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो वो आगे वाली जनरेशन के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, और अपनी जो उनकी लॉजिकल पावर है और उनकी जो डिसीज़न पावर होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको भी वो अच्छे से सोच समझ कर डिसीज़न ले पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम का। फिर आता है ख़ास मकसद, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने का मेन जो मकसद है, ख़ास मकसद क्या है, क्यों हमने इसको सिलेबस में ऐड किया है, वो है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तुलबा की मंतिकी और ज़हनी सलाहियत को फ़रोग़ देना, यानी जो स्टूडेंट है उसकी जो लॉजिकल पावर है या मेंटली पावर एबिलिटी है उसको बढ़ाना, और वो सोच समझकर अपने डिसीज़न ले पाए किसी भी प्रॉब्लम में। ऐसा जैसे सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई होती हैं, उसमें उसको
اتنی پاور ہو اس کے دماغ میں، اتنی طاقت ہو اس کے ذہن میں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر پائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، ان سب چیزوں کا ڈیسیزن لے پائے۔ پھر آتا ہے طلباء میں اچھی عادتوں اور کاموں کو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ جب ان میں اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی تبھی وہ اچھے کام بھی کر پائیں گے، اگر عادتیں اچھی ڈیولپ نہیں ہوں گی تو ان کے کام بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ طلباء راجہ رام موہن رائے کے ذریعے کی گئی معاشرتی اصلاحوں کی معلومات حاصل کر پائیں گے، یعنی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ راجہ رام موہن رائے ہے، تو اس ٹاپک کے ذریعے جو ہم ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں کلاس میں، اس ٹاپک کے ذریعے راجہ رام موہن رائے نے سوسائٹی میں جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، سماج میں جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک آتا ہے نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے سابقہ معلومات، یعنی پریویس نالج۔ ہم تھوڑا سا چیک کرتے ہیں ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ بچوں میں کتنی نالج ڈیولپ ہوئی، کتنا ان کو پہلے سے پتہ ہے، تاکہ ہمیں ٹاپک کو ایکسپلین کرنے میں بہت آسانی ہو۔ طلباء گرو نانک، کبیر داس وغیرہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ریفارمر ہوئے ہیں، جنہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، جیسے آزادی کی تحریک تھی یا اور بھی تحریکیں تھیں، ان کے بارے میں تھوڑا بہت وہ جانکاری رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ پھر آتا ہے امدادی اشیاء، یعنی ٹیچنگ ایڈس۔ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے تو اس درجے میں یا کلاس میں یا جماعت میں جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے بورڈ ہو گیا، ڈسٹر ہو گیا، چاک ہو گئی، بک ہو گئی والی چیزیں، اور پھر راجہ رام موہن رائے کی تصویر کا چارٹ وغیرہ۔ یعنی آپ ایک راجہ رام موہن رائے کی پکچر کا چارٹ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے، کہ یہ کیونکہ پکچرائزیشن بچے جلدی سیکھ پاتے ہیں، جلدی ان کو میمورائز کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ پھر آتے ہیں معروضی سوالات، یعنی آبجیکٹیو سوالات، آبجیکٹیو کوشچنس۔ آپ نے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آبجیکٹیو کوشچن پوچھنے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچے اس کا جواب کیسا دیں گے یا کیا دے سکتے ہیں۔ معلمہ بچوں سے پوچھتی ہیں کہ یہ تصویر کی چارٹ پیپر جو لیا تھا ٹیچنگ ایڈ کے اکارڈنگ، وہ دکھاتی ہیں بچوں کو اور پوچھتی ہیں کہ یہ تصویر کس کی ہے، تو بچے جانتے ہیں راجہ رام موہن رائے کی تصویر عموماً اسکولوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ریفارمر جو ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو بچے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ راجہ رام موہن رائے کی تصویر ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ راجہ رام کا پورا نام کیا ہے؟ بچے جواب دیتے ہیں راجہ رام موہن رائے۔ پھر ٹیچر پوچھتے ہیں راجہ رام کہاں پیدا ہوئے؟ بچے جواب دیتے ہیں بنگال میں۔ پھر آتا ہے کوشچن 4، راجہ رام موہن رائے تاریخ میں کس لیے فیمس، یعنی ہسٹری میں ان کا کس لیے نام ہے، کیوں فیمس ہیں وہ؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ کچھ بچے تو جواب دے پاتے ہیں، کچھ نہیں دے پاتے ہیں، یہاں پہ کچھ بچوں کے کلیئر ہے لیکن کچھ بچوں کو کلیئر نہیں ہے، تو یہ وہ پلیس ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آج ہم کون سا ٹاپک پڑھنے والے ہیں۔ اب آتا ہے اعلان سبق یا بیان کا مقصد، یعنی اس ٹاپک کا ہم نے اناؤنسمنٹ کریں گے یا اس ٹاپک کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں ہم اس ٹاپک کو۔ اسٹیٹمنٹ آف ایم، معلمہ طلباء کو بتاتی ہیں کہ آج ہم عنوان کے ذریعے راجہ رام موہن رائے کے ذریعے کی گئی معاشرتی اصلاح کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ ٹیچر جو ہیں یا معلمہ جو ہیں وہ طلباء کو بتاتی ہیں یا اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہیں کہ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام راجہ رام موہن رائے ہے، اور اس ٹاپک کے ذریعے جو انہوں نے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، یا معاشرے میں جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی تھی اس کو ختم کیا ہے، اس کے بارے میں جان پائیں گے، کون کون سی ایسی برائیاں تھیں جس کے خلاف تھے راجہ رام موہن رائے، اور ان کو صحیح کرنے میں انہوں نے پوری کوشش کی۔ پھر ہے پیشکش، پریزنٹیشن۔ اب ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی تیاری ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تدریسی نقطہ، اس ٹاپک کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اسکلس آف کمپوننٹس بولتے ہیں اس کو۔ معلمہ کی کارگزاری، یعنی ٹیچرز کی ایکٹیویٹیز کیا رہے گی اس ٹاپک کو پڑھانے میں۔
طلباء کی کارگزاری اور اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کیا رہیں گی. جب ٹیچر پڑھا رہی ہوں گی تو اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہوں گے. تدریسی نقطہ یا اسکلس آف کمپوننٹس کیا ہیں. طلباء کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو فروغ دینا. یعنی جو اسٹوڈنٹ کی اس کہانی کے ذریعے، اس اسٹوری کے ذریعے اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی مینٹل ایبیلٹی جو ہے اس کو بڑھا پائیں گے، اس کی جو لاجیکل پاور ہے اس کو بڑھا پائیں گے. پھر ہے معلمہ کی کارگزاری یا ٹیچرس ایکٹیویٹیز. معلمہ طلباء کو راجہ رام موہن رائے کے بارے میں بتانا اور پڑھانا شروع کرتی ہیں. اور طلباء کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے. طلباء بہت ہی غور سے سنتے ہیں. جب ٹیچر کوئی ٹاپک پڑھانا شروع کرتی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت ہی غور سے ٹاپک کو سنتے ہیں. آج سے تقریباً یہ 200 کے آس پاس ہوگا. 350 سال پہلے راجہ رام موہن رائے کی پیدائش ہوئی تھی. ان کی پیدائش ہوئی تھی 1772 میں، 72 عیسوی میں. تو اس حساب سے 350 سال بیٹھتے ہیں. یہ 200 سال نہیں ہے، آپ 350 سال یا 250 سال پہلے لکھ سکتے ہیں. پٹنہ کے ایک شہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. راجہ رام موہن رائے کی جو ایجوکیشن ہے وہ پٹنہ اس ٹائم پہ بہت فیمس تھا ایجوکیشن کے لیے. تو وہیں پہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی. اور کچھ ان کو استاد اس ٹائم زمانے میں گھر پہ بھی پڑھانے آتے تھے، جیسے فارسی وغیرہ وہ انہوں نے گھر پہ ہی پڑھی تھی. راجہ رام موہن رائے اس زمانے میں پیدا ہوئے جب ہندوستان اپنی اندرونی صداقت کا رشتہ کھو چکا تھا. یعنی جو ہمارا ہندوستان اب ہے وہ ایسا نہیں تھا پرانے زمانے میں. اب سے کم 250-300 سال پہلے کیا تھا، برائیاں پھیلی ہوئی تھی. شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹے بازی، یہ سب. اور دوسرا قربانی جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دی جاتی تھی زیادہ تر. اور لڑائی جھگڑا اتنا بڑا ہوا تھا کہ اگر کسی سائڈ سے ایک بندہ مر گیا ہے تو اس کو دوسری سائڈ والے بندے ماریں گے نہیں تب تک ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا تھا. اور ستی کی رسم کا رواج تھا. جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا یا انتقال کر جاتا تھا تو یہ تھا کہ اس کو اس کی جو چتا جلائی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے. تو یہ سب بہت ہی اس ٹائم کی بہت ہی خراب حالت تھی ہندوستان کی. معاشرے میں ذات، برادری اور بلند و پستہ کا جذبہ ایسا تھا جس نے بہت سی برائیوں کو پیدا کر دیا تھا. یعنی سوسائٹی میں جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم بڑی ذات والے، یہ چھوٹی ذات والے. چھوٹی اور بڑی ذات کو لے کے بہت ہی زیادہ برائی تھی سوسائٹی میں. عبادتوں میں جانور کی قربانی سے زیادہ انسانوں کی قربانی کو اچھا مانا جاتا تھا. یعنی وہ کسی کی جو ان کا دستور ہوگا اس ٹائم پہ تو وہ جانور کی قربانی کو اتنا اچھا نہیں مانتے تھے، اتنا صحیح نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے کہ انسان کی قربانی دے کے زیادہ صحیح ہے. پھر تو ستی کا رواج تھا. یعنی ستی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی کہ وہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی چتا کے ساتھ میں اس کو زندہ جلا دیتے تھے. ہندوستان کی اس تاریخ کا مطلب یہاں پہ ہے ڈارکنیس. یعنی جو ہندوستان ڈارک میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ راجہ رام موہن رائے تاریخ ہند کے آسمان پر درخشاں ستارے کی طرح نمودار ہوئے. یعنی جب اس ٹائم جب ہمارا ہندوستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں ڈارکنیس میں ڈوبا ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ ایسے وقت پہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ستارہ ہے جس کا نام تھا راجہ رام موہن رائے. درخشاں ایک ستارے کا نام ہے جو کہ بہت روشنی دیتا ہے. تو یہاں اس کو ایگزامپل دیا ہے، اس سے نمودار ہوئے یعنی پیدا ہوئے. پھر آتا ہے راجہ رام موہن رائے سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستانیوں کی استدلالی نظریہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک قومی حیثیت سے ترقی کر سکیں. یعنی راجہ رام موہن رائے یہ چاہتے تھے، جب انہوں نے سوسائٹی میں دیکھا، مطلب جس سوسائٹی میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، ہوش سنبھالا تھا، تو چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں پھیلی ہوئی تھی.
تو انہوں نے سوچا اپنی لاجیکل پاور سے، اپنی مینٹلی ایبلٹی سے، ایجوکیشن سے جو بھی انہوں نے سیکھا، انہوں نے اسے اندازہ لگایا کہ انسان ایسے ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ انہی چیزوں میں الجھا رہے گا. اس کو ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس سے وہ مذہبی ترقی بھی کر پائے، ایجوکیشن بھی اچھے سے لے پائے اور اپنی گورنمنٹ بھی اچھے سے چلا پائے اور سب کو برابری کا حق دیا جا سکے، سب ایک ساتھ رہ سکے، عورت مرد کا کوئی فرق نہ ہو. تو اس طرح سے انہوں نے کیا. اسی سوچ کو لے کر انہوں نے انہوں نے ہر سماجی بے انصافی کی مخالفت کی. یعنی سماج میں جو بے انصافی پھیل رہی تھی نا کہ عورت کو تو جلا دیا جاتا تھا چتا کے ساتھ میں، اس بار شوہر کو نہیں جلایا جاتا تھا اگر اس کی بیوی مر جاتی تھی، تو یہ ناانصافی ہو رہی تھی کہیں نہ کہیں. وہ عورتوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور بڑے حمایتی تھے. یعنی انہوں نے عورتوں کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور سب سے بڑے حمایتی بھی تھے، فیور میں تھے وہ عورتوں کے. راجا رام موہن رائے نے 1828 میں برہمو سماج قائم کیا. یعنی جب وہ یہ سوسائٹی کے حالات چل رہے تھے، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی اور اب پھر وہ سمجھ سکے کہ کیسے ترقی دلائی جا سکتی ہے قوم کو، کیسے ترقی وہ اپنی پولیٹکس میں کر سکتے ہیں، کیسے ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں، کیسے سوسائٹی میں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان سب سوچوں کو لے کر ایک ایسی تحریک شروع کی جو کہ مسلمانوں سے بھی وابستہ تھی، عیسائیوں سے بھی وابستہ تھی اور ہندوؤں سے بھی وابستہ تھی. یعنی انہوں نے ایسی بیچ کا راستہ نکالا جس میں سے انہوں نے ہر مذہب سے اچھی چیزیں سلیکٹ کی. اچھی کا مطلب جو سارے مذہبوں کو یکسانیت یعنی برابری کا حق دیتی تھیں قائم. تو برہمو سماج اسی سوچ کو لے کر انہوں نے ایک برہمو سماج شروع کیا جو کہ ایک سماجی و مذہبی اصلاحی تحریک تھی، جو کہ ایک سماج کو صحیح کرنے کی اور ان کے جو مذہب میں سپرسٹیشنز پھیلا ہوا تھا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی. اس تحریک نے ذات پات کے نظام، چھوت چھات اور عورتوں کی پسماندگی کو ختم کرنے کی وکالت کی. یعنی یہ جو تحریک تھی، یہ جو موومنٹ تھا، اس نے کیا کیا، جو ذات پات تھا، ہم چھوٹی ذات والے، آپ بڑی ذات، ہم بڑی ذات والے، آپ چھوٹی ذات والے، یہ سب تھا. بہت زیادہ چھوٹی ذات والوں کو حق نہیں تھا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں یا اوپر بیٹھ سکیں. اور چھوت چھات، اگر کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی تھی جو لگنے والی ہے، چھوت چھات اس کو بولتے ہیں، لگنے والی بیماری کو، تو اسے سب لوگ جنگل میں ڈال دیتے تھے یا ایک طرف کونے میں پھینک دیتے تھے. پھر عورتوں کی پسماندگی، نہیں، عورتوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ تحریکیں ان سب چیزوں کو لے کر سامنے آئی. انہوں نے ستی کی رسم کے خلاف بھی مہم چلائی. یعنی ایک ایسی مہم چلائی جس میں ستی کو روکا جا سکے. یہ جو ستی پرتھا تھی، اس کو 1829 میں پر پابندی لگانے میں اہم کردار ادا کیا راجا رام موہن رائے نے. اس تحریک نے ہندوستان میں جدیدیت کی بنیاد رکھی. یعنی جدیدیت مطلب ماڈرنائزیشن کی طرف انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی. اس تحریک نے مذہبی فلسفے اور عقلی بحث و مباحثے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا. اور اس تحریک کے ذریعے جو ہے مذہبی فلسفے، یعنی آپ لاجیکلی سوچ سکیں کہ جو مذہب میں چیزیں بتائی گئی ہیں تو اس کو کیوں بتائی گئی ہیں، کیا وجہ ہے ان کے پیچھے، کیا ریزن ہے. تو یعنی لاجیکل پاور یا مینٹلی ایبلٹی سے لوگ ڈیسیزن لے پائیں. یہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک کے دوران سماجی و مذہبی اصلاحات کی بنیاد تھی. جب یہ تحریک اس ٹائم پہ وجود میں آئی تھی جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، کہ سب لوگ، کیونکہ اس ٹائم پہ برٹشرز کا راج تھا تو سب لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سب لوگ آزادی کی طرف متوجہ تھے، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، اور اس چکر میں سماج کی طرف شاید دھیان نہیں جا پا رہا تھا. تب یہ تحریک جو ہے یہ وجود میں آئی. تو اس لیے یہ سماجی و مذہبی اصلاحات کی بنیاد تھی. اور بچے کیا کر رہے ہیں، جب ٹیچر ایکسپلین کر رہے ہیں تو طلباء
بہت ہی توجہ کے ساتھ کہانی سنتے ہیں، ان کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یہ کہانی۔ اب آتے ہیں تختے سیاہ کا کام، یعنی بلیک بورڈ ورک۔ اگر آپ کا بورڈ وائٹ ہے تو آپ سفید سیاہ کی جگہ سفید کر سکیں، سیاہ مطلب بلیک ہوتا ہے، وائٹ بورڈ، بلیک کی جگہ وائٹ بورڈ لکھ سکتے ہیں۔ معلمہ بورڈ پر یا تو مشکل الفاظ کریں گے، کیونکہ بچے 7th 8th کے ہیں تو مشکل الفاظ کرائیں گی، یا پھر الفاظ معنی لکھ سکتی ہیں، یا پھر ہم بچوں کو معروضی سوالات بھی کرا سکتے ہیں۔ تو وہ جو بھی آپ ایکسرسائز کرانے والے ہیں وہ اپنے اکارڈنگ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے ایویلویشن، یعنی آپ نے پورا ٹاپک پڑھا دیا ہے، چیپٹر سمجھا دیا ہے، اب آپ ان سے کوشچن پوچھیں گے۔ تو اگر بچوں نے بہت ہی دھیان سے سکون کے ساتھ میں سنا ہے تو وہ ایزیلی آنسر کر پائیں گے۔ راجہ رام موہن رائے کہاں پیدا ہوئے؟ تو بچوں نے اگر دھیان سے سنا ہے تو ایزیلی جواب دے پائیں گے، بنگال میں۔ راجہ رام موہن رائے نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ پٹنہ میں۔ اور ستی رسم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ستی رسم تھی کہ بچوں شوہر کے ساتھ میں بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت سماج میں کون کون سی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں؟ بہت ساری برائیاں تھیں جو میں نے اوپر مینشن کی ہیں، وہ بچے بتا سکتے ہیں، ٹیچر نے بتائی ہیں، جیسے انسان کی قربانی دینا، چھوت چھات، چھوٹی جات بڑی جات، ستی کی رسم۔ راجہ رام موہن رائے نے کون سی تحریک چلائی تھی؟ راجہ رام موہن رائے نے برہمو سماج تحریک یا ریفارم بھی بولتے، ریفارم موومنٹ چلایا تھا۔ پھر آتا ہے ہوم ورک۔ ہوم ورک میں آپ بچوں کو، کیونکہ کلاس کے بچے ہیں، اسٹوری پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹوری کو پڑھ کے آئیے گا، یا کوئی ایکسرسائز بھی دے سکتے ہیں بچوں کو کرنے کے لیے۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اور ہاں، ویڈیو کو میرا کسی مذہب کی برائی کرنا نہیں ہے مقصد، میں کسی مذہب کی برائی نہیں کر رہی ہوں۔ راجہ رام موہن رائے نے جو اس وقت کے حالات ہے اس حساب سے جو تحریک چلائی تھی، تو یہ اسی کے اوپر ٹاپک ہے جو کہ میں نے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہی ایکچولی لکھ کر بتایا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔